नया प्रोग्राम, नए मेहमान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जहां पर तल्खियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जोड़ तोड़ अब भी सिलसिला जारी है, खासतौर पर पीडीएम के मुतल्लिक, जहां पर जरदारी साहब ने कुछ बयान दिया था, कुछ इख्तलाफात भी सामने आए। मौलाना ने यह कहा था कि इख्तलाफात होते रहते हैं मगर हम मुत्तहिद हैं। मौलाना साहब ने आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालम नगार तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, कैसे देख रहे हैं मौलाना? तो फिर से बड़े एक्टिव, वो शुरू से यानी कि बड़े एक्टिव नजर आए कि इत्तेहाद करने के लिए नवाज शरीफ साहब से उनकी टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। कैसे देख रहे हैं इस तमाम चीज को? असल बात यह है कि ये जो उस मीटिंग हुई थी जिसमें इन लोगों का इसरार था कि अब हमें इस्तीफे भी देने चाहिए, और पीपल्स पार्टी का मौका वही था जो पहले दिन से था कि इस्तीफे जो है ना वो कोई आखिरी ऑप्शन होगा। और मौलाना इससे पहले 4-6 दिन पहले कह चुके थे कि इस्तीफों के बगैर अब लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। असल में वो बददिल हैं इस बात से जो डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पर हुआ है। उनका ख्याल है कि शायद पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हाथ किया है, मुस्लिम लीगियों ने वोट दिए हैं उनके बंदे को। और ये सारी कहानी ये है कि जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सियासतदान हैं, गोया मामलत को समझते हैं, जोड़ तोड़ ऊंच नीच। लेकिन हमारे यहाँ जोड़ तोड़ करने वाले भी बड़े खूबसूरत लोग हुआ करते थे। उनके नाम से कोई ऐसी बात मंसूब नहीं हुआ करती थी कि लड़ाई झगड़ा फसाद डाला जाए। मुमताज दौलताना थे मसलन, पाकिस्तान में जोड़ तोड़ के बादशाह थे अपने जमाने में जब पाकिस्तान में, और बहुत से लोग थे, मुश्ताक गुरबानी थे, और यानी कि एक नहीं कई गिनवा सकता हूँ। और मैं पंजाब के गिनवा रहा हूँ ताकि कोई सिंध की तरफ जहाँ बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ नजर न जाए। बेशुमार लोग थे हमारे यहाँ जो सियासत के जोड़ तोड़ से भी वाकिफ थे, लेकिन सलीके से करते थे। जरदारी साहब की जो मामलात आते हैं, अब लोग पूछ रहे हैं कि जरदारी साहब ये सब जो कर रहे हैं, अब उन्होंने शायद शहरी रहमान को भी खड़ा कर रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर, कुछ और भी बहुत सी बातें कर रहे हैं। आज वो जो हैं चेयरमैन सेनेट हमारे, वो उन्होंने कायदे उनके मज़ार पर सादिक संजानी साहब मज़ार पर हाजिर देने के बाद जरदारी साहब से मुलाकात भी की है। तो ये सारी चीज़ें शुकूक व शुबहात भी पैदा करती हैं। मौलाना पहले शिकायत करना चाहते थे कि उनका जो बंदा है उसको वोट क्यों कम मिले, लेकिन उसका मौका नहीं मिला। वो बात दूसरी शुरू हो गई। तो अब गालिबन नवाज शरीफ ने और उन्होंने फोन पर राब्ता किया, उन्होंने हिट किया बराह रास्त नवाज शरीफ को कि आओ भी फिर यहाँ आके लड़े करें। अच्छा, इसके बहुत से जवाब है। बेनजीर बहुत सा बाहर रही है, मुशर्रफ का जमाना था बाहर रही है। जरदारी साहब खुद गए हैं, जरदारी साहब खुद 3 साल बाहर रहे हैं। और लेकिन उस वक्त तो ये था कि इन्होंने मुशर्रफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक तरह का दिला दिया था, वॉकआउट कर गए थे। उसके बाद भी बहुत सारे वो ये काम तो फजल रहमान साहब ने भी की है। उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने तोड़ी थी। ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहते हैं, आदत है उनको। फिर खप्पे पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर इन्होंने अपने लिए रास्ता हमवार किया था। फिर ये कैसे प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के? आसान काम नहीं था। इन्होंने तो नहीं कहा था प्रेसिडेंट बनेंगे। इन्होंने बहुत सारी बातें हैं जो उनके नाम से मंसूब भी हैं, उनके साथ भी हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी को भी एक तरह की डैमेज करती हैं। लेकिन इस वक्त उन्होंने जो फैसला किया है नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने, कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं फैसला करती, कन्वे करती, इस्तीफे देने की बात नहीं करती, तो फिर हम 9 जमातें जो है वो अपनी मर्जी से जो करना चाहें कर लें। सही। देखिए, इन्होंने बिलावल ने कहना शुरू कर दिया नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पहले पंजाब में लाएं। क्यों भाई, आपकी सीटें तो है नहीं पंजाब में, आप क्यों नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाएंगे? ये फैसला तो आप मुस्लिम लीग नून को करने देना। आप सिंध की हुकूमत छोड़ना नहीं चाहते, पंजाब। उन्होंने कहा भी हम क्यों छोड़ें, हमें बुजदार सूट करता है, बदनामी हो रही है तहरीक इंसाफ की, और हमें कूद पकड़, और बुजदार को हटाकर उन्हीं की पार्टी का या किसी और पार्टी का कोई भी शायद परवेज लाई हो, हम क्यों लाएं उनको?
ہم تو تب لائیں گے جب کہ حالات ایسے ہوں گے کہ ہمارا بندے کو ایکسیپٹ کر دیا جائے اور وزیر اعلیٰ بن جائے. ویسے آپ نے پرویز الہی صاحب کا نام لے کے بڑی بات کی ہے. اچھا خیر جی بات کنٹینیو کیجیے. ہاں تو اصل جو کہانی ہے وہ اس پہ ہوئی جب پنجاب پہ کہا کہ آپ پنجاب پہ کیوں کہہ رہے ہیں نو کانفیڈنس موومنٹ لائیں گے, آپ کہیں خیبر پختونخوا پہ لائیں گے. آپ صرف یہی ہے کہ نواز شریف یا مسلم لیگ نون بھی ان کے بارے میں پہلے محتاط تھی, اب کچھ زیادہ ہو گئی ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ اپنی سیٹوں کے لیے بڑے پکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسپیکر کا الیکشن ہوگا تو پیپلز پارٹی کا, پھر الیکشن ہوگا پاکستان کے وزیر اعظم کا تو شہباز شریف. جب شہباز شریف کی باری آئی وہ اکڑ گئے کہ جی یہ تو زرداری صاحب کو کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے. اچھا چلو جی وہ مرحلہ بھی گزر گیا. اچھا اس کے بعد اب یہ ہے کہ اب یہ مرحلہ آیا ہے, انہوں نے کہا یوسف رزاق گیلانی یہ امیدوار ہوں گے سینٹ کے اور پھر یہ چیئرمین کے. انہوں نے ٹھیک ہے یہ چیئرمین کے امیدوار ہے اور JUI کا جو بندہ ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کا اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے نون لیگ کا. اب وہ کہتے ہیں نہیں لیڈر آف اپوزیشن ہمارا ہوگا, ہمارے وہ گیلانی صاحب تو ہار گئے, وہ وزیر اعظم رہے فلاں رہے. اچھا یہ ساری اچھا یہ بھی پھر اپنا حساب لگاتے ہیں کہ ہم ساؤتھ پنجاب میں ایک آدمی کو مضبوط کریں اپنی پوری قوت کے ساتھ اور کل وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون سے سیٹیں مانگ رہی ہے پنجاب کی, کچھ پنجاب میں انٹری کے لیے یہ ان سے سیٹیں مانگ رہی ہے. اچھا وہ بھی ایک حد تک ان کا ساتھ دیتے ہیں, سیٹیں میٹیں پہ معذرت کر دی ہے. انہوں نے کہا الیکشن تو ہم اکٹھے لڑیں گے یا کبھی اگر الیکٹرل اتحاد ہوگا تو دیکھیں گے. مطلب اگر وہ 4 سیٹیں 6-5 دے دیں ان کو اور ان سے 20 سیٹیں مانگ لیں پنجاب میں ہمیں دے دیں, آپ بڑا صوبہ ہے آپ کو دے, تو یہ ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے. زرداری صاحب جو اپنے حساب سے چلنا چاہتے ہیں اور اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, اپنے بندوں کو آگے لانا چاہتے ہیں, تو مسلم لیگ نون کتنی اس پہ کرے گی. چنانچہ انہوں نے ایک موقع آیا, اب وہ ایک ٹیپ اور چل رہی لیک ہوئی جو کہ حمزہ کی اور مریم کی اور نواز شریف کی ان سب کی گفتگو ہے. تو مریم شاید اس حق میں تھی کہ پرویز الہی کو آگے کرنا چاہیے, جیسے چمپو لوگ ہیں مشورہ دیتے ہوں گے. حمزہ نے کہا نہیں ان کو نہیں آگے کرنا, یہ ہمیں نقصان دہ ہے. بزدار ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو جب نواز شریف نے سنا انہوں نے کہا کہ حمزہ سے کچھ سیکھ لو. اب یہ فیملی کی آپس کی بات ہے, باپ بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, کر سکتا ہے. ان کی پرسیپشن تھی, ان کا پرسیپشن یہ تھا کہ تحریک انصاف کو ہٹانے کے لیے اگر پرویز الہی کو آگے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کا تھا کہ پرویز الہی آ گیا تو پنجاب پہ ہماری جو ڈومینیشن ہے وہ توڑنے کی کوشش کرے گا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد. بزدار یہ نہیں کر سکتا. صحیح. تو یہ ساری پارٹیاں اب اپنے الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہیں, مجھے یہ نظر آتا ہے. یہ جو انہوں نے اعتراض کیا ہے الیکشن کمیشن پہ تحریک انصاف نے, تو اس میں میرا کہنا یہ ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید تحریک انصاف کو الیکشن بہت قریب نظر آ رہے ہیں. میں یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں. راجہ سلطان صاحب کو چینج کریں بالکل, بلکہ پورے الیکشن کمیشن کو ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار آغا مسعود حسین صاحب. آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماشاءاللہ. جی صاحب, آغا صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم. کیسے سر, آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جناب. آپ کے کیا حال؟ باقی ٹھیک ہے. کراچی کے کیا حالات ہیں؟ بھائی کراچی میں تو یہ چیکنگ زیادہ شروع ہو گئی ہے. اچھا. اور ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو رینجرز کو جس طریقے سے مارا گیا اور اس میں 8 زخمی بھی ہوئے, اس میں پاسر بھائی بھی تھے, تو چیکنگ بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے. اچھا 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 اچھا. ہاں, اور یہ کہ وہ اس بات پہ وہ یقین نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے پولیس نے کہا کہ یہ بلوچ لبریشن آرمی نے کروایا, تو وہ اس پہ یقین نہیں کر رہے لوگ. اچھا. یہ ایسا لگتا ہے کوئی یہاں کی اندرونی تنظیم ہے ود ان کراچی جس نے یہ کیا ہے. اچھا اچھا اچھا. اب زرداری صاحب کی کیا لائن ہے؟ یہ ساری جو یہ اپنی PDM وغیرہ جو ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سندھ میں حکومت سے دستبردار ہی ہونا چاہتے, لیکن انہوں نے اتنی سخت باتیں بھی جو کی ہیں, کیوں کی ہیں انہوں نے ساری باتیں؟ سر اس کی ایک وجہ بتاؤں, وجہ یہ ہے کہ دیکھیے زرداری صاحب سے بہت سے مقدمات ہیں پہلی بات, اور وہ مقدمات بڑے سنگین ہیں. اس میں منی لانڈرنگ کا بھی ہے, رشوت کا بھی ہے, بہت چیزیں ہیں. لیکن زرداری صاحب ایکچولی جو گیم کھیل رہے ہیں وہ گیم وہی ہے کہ میں بہت ادب سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو غیر مرئی قوتیں چاہتی ہیں.
یہ ان کا گیم کھیل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں. ان کی جو سندھ کے جو ان کے قریب ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جو نظاری صاحب کو جو افسوس ہوا اور جو ان کو غصہ آیا وہ یہ کہا کہ مریم نواز جو ہے ساری تقریروں میں وہ اپنے ابا کا ذکر کرتی تھی کہ نواز شریف نے یہ کیا، نواز شریف نے یہ کیا. حالانکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ وہ عوام کے مسائل کے ساتھ اور دیگر رہنماؤں کی بات بھی کرتے. اب یہ کہ اب جو بلاول بھٹو تھے وہ اپنے باپ کی کوئی زیادہ بات نہیں کرتے تھے، وہ بھی پیپلز پارٹی کی بات کرتے تھے. جی ہاں، تو مطلب یہ اپنے نانا کا، میری والدہ کی یہ قربانیاں، ہم شہیدوں کا ان کا نام لے لیتے تھے. تو ان کو جو بلاول کو بھی اس بات پہ ناراضگی تھی، جیسے ان کے دوستوں نے مجھے بتایا، ناراضگی یہ تھی کہ یہ پی ڈی ایم کو استعمال کر رہی تھی اپنے لیے اور پنجاب کے لیے کہ بھائی مطلب یہ کہ نواز شریف نے سب کچھ کیا اور ان کو اس طریقے سے بے دخل کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اندر سے جو خفگی تھی، ناراضگی تھی سر، وہ جاری تھی. پھر یہ کہ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری انتہائی مطلب جو لوگ ہیں سیاستداں وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے پی ڈی ایم یہ زیادہ عرصے چلے گا نہیں. تو اس پہ جو گفتگو کی کہ صاحب یہ ریزائن کر دیں. آپ مجھے بتائیے کہ سوائے فضل الرحمان صاحب کے اور دیگر لوگوں کو کوئی تیار نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اور کے علاوہ باقی جو 9 پارٹی ہیں وہ تانگا پارٹی ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر وہ ڈیمانڈ یہ کر رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، کہ وہ ریزائن کر دیں، تو ان 9 پولیٹیکل پارٹی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. تو چنانچہ یہ ہے کہ اب یہ کہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے اور یہ پھر بعد میں یہ کہ میں یہ نہیں، دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی ایک جملہ کہا ہے نا وہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. تو کراچی میں لوگ یہی سوچ رہے ہیں الیکشن ایکچولی یہ کمپین چل رہی ہے، یہ الیکشن کمپین چل رہی ہے. اور آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سیکنڈ ٹرم بھی لینا چاہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دے وانٹ ٹو گو فار الیکشن، اور یہ الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو اب کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم رہے گی؟ دیکھیں نا، پی ڈی ایم شاید پیپلز پارٹی پنجاب سے مسلم لیگ سے کچھ سیٹیں بھی مانگ رہی ہے. اچھا، وہ یوسف زا گیلانی کو کر رہی ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ یوسف زا گیلانی اگر مضبوط ہم کرتے جائیں اپنی طاقت سے تو وہ جنوبی پنجاب میں پھر رول ادا کرے گا پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے. تو یہ پارٹیوں کا جو اپنا جوڑ توڑ ہے، اس سے تو سر میں بتاؤں دیکھیے، ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا کبھی بھی پیپلز پارٹی کو ان نہیں کرے گی. ان کے درمیان ایک طویل عرصے سے اندر سے جو بدمزگی ہے، ایک دوسرے سے جو ناراضگی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ بلال بھٹو کہتے ہیں کہ میرے نانا کو مروانے میں نواز شریف کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ ضیاء صاحب سے کہتے تھے کہ پھانسی پہ چڑھا دو. یہ اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کو اسپیس دے گی پنجاب میں. پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اب مسلم لیگ نون اسپیس نہیں دے گی. اور اگر یہ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے لے لیں تو دوسری بات ہے. اور پھر یہ کہ یوسف زا گیلانی صاحب بھی کوئی اتنی زیادہ مؤثر عوامی شخصیت نہیں ہے کہ وہ ان کو جی صحیح کہہ رہا ہوں سر. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بھی میرا خیال ہے کوئی اسپیس نہیں لیں گے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی ول کنفائن ٹو سن اونلی بیکاز کیونکہ ان کو جو پرکس یہاں ملے ہوئے ہیں، جہاں ان کی عیاشیاں یہاں پر، تو وہ کہاں ملیں گے ان کو؟ ایسا موقع ان کو کہاں ملے گا؟ 13 سال سے وہ مطلب شامل ہیں، ہر چیز کے وسائل ان کے قبضے میں، نوکریاں ان کے قبضے میں، بیوروکریسی ان کے قبضے میں، تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے. اچھا، سندھ میں آپ دیکھتے ہی ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح خبر ہوگی کہ جب چاہتے ہیں ہمارے قوتیں جو ہیں، جب چاہتی ہیں تو پیپلز پارٹی سندھ میں کٹ جاتی ہے، اور جب چاہتی ہیں تو پھر اس کو توڑ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو کہیں یہ ڈر تو نہیں ہے کہیں کہ ان کو سندھ میں بھی ہرا دیا جائے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہماری جو انتہائی محترم اسٹیبلشمنٹ ہے، میرا خیال نہیں ایسا نہیں کرے گی. وہ اتنے محاذ پہ نہیں کھیل سکتی. صورتحال جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ صرف ایک ہی محاذ پہ کھیلنا چاہتے ہیں. ان کی بھی اپنی کمٹمنٹ ہے پاکستان سے، ان کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کی سیکورٹی سے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کمٹمنٹ بڑا واضح ہے. تو وہ نہیں وہ سندھ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیے جملے جو انہوں نے کہے ہیں آصف علی زرداری نے کہ بھائی پارلیمنٹ کے اندر آئیے، پہاڑوں پہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور تو آج اس نے بھی کہہ دیا، کیا نام، فضل الرحمان صاحب نے، کہ میں جیل نہیں جا سکتا، میں یہ نہیں کرتا. تو لگتا ہے جیسے وہ زرداری صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر نہیں جا سکتے تو سیاست کیوں کرتے ہو؟ تو سر بتاؤں، یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ آیا ہے زرداری صاحب کی طرف سے کہ پہاڑوں پہ اتر آئے اور پارلیمنٹ کو مضبوط. دیکھیے برامدہ بگٹی وغیرہ کو یہ میسج گیا ہے، اور یہ میسج بہت اچھی طریقے سے گیا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پورا اپنا گیم کھیل رہی ہے، اینڈ دے وڈ لائک ٹو ریٹین دیئر پاور ان پروونس سندھ.
بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا آغا مسعود صاحب, بہت آپ نے خوبصورتی سے سارے صورتحال کا تجزیہ کیا, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں نا جی, معاملات کو جو سمجھتے ہیں وہ اس کے سارے اینگل بیان کرتے ہیں. قوم کنفیوز ہو گئی ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی ہے, ایک طرف جس کو مسلم لیگ نون بھی پسند نہیں ہے, دوسری طرف تحریک انصاف ہے جس کو نون پسند نہیں ہے, پیپلز پارٹی پسند نہیں تھی, لیکن لیسر ایول کے طور پر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کو بھی تیار ہو جائیں گے. یہ ساری جو آپسی کشمکشیں ہیں, اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ بھی بیچ میں ہے. وہ بھی اپنا انداز سے ملک کو چلانا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کوئی طاقتور اس طرح نہ بنے کہ کھڑا ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ خود بھی عمران سے اب اگر جان بھی چھڑانا چاہیں تو چھڑا نہیں پائیں گے, اور شاید مجبور ہو جائیں کہ آئندہ الیکشن میں بھی عمران کو ہی لے کر آئیں. یعنی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے وہ, کیونکہ اتنا بڑا رسک لیں گے تو پہلے ملک تباہ کر دیا, پھر تو ملک اب کچھ باقی نہیں بچے. یہ جو مولانا صاحب نے آج کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جیل نہیں جا سکتا, اس راستے پر آئے, کس کو کہا جا رہا ہے؟ زرداری کو کہہ رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اندر کی کہانی جو تقریر کا باقی حصہ تو انہوں نے لیک کیا تھا, یہ حصہ انہوں نے لیک کر دیا. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں اب جیل نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا بھی یہ تو ہوتا ہے, کبھی اقتدار راستے میں آتا ہے, کبھی جیل آتی ہے, نہیں آتے آپ جا سکتے, سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, اب ہائی مارل گراؤنڈز میں تو یہ ہے کہ مریم کہتی ہے میں جیل جانے کو تیار ہوں. بالکل, اس نے اللہ اعلان کر. زرداری کہتے ہیں میں جیل نہیں جا سکتا. اچھا, جانا بھی نہیں چاہیے, ان کی صحت ایسی ہے کہ نہیں ملک کے حالات ٹھیک ہوں, لیکن مسئلہ ہے کہ سارے کیسز جو ان پہ بنے ہوئے ہیں وہ بڑے اچھا ان کا یہ کبھی بچیے. آپ اگر 4, 6, 10 سال پرانی ساری باتیں دیکھیں تو زرداری صاحب کے ساتھ تو کرپشن کا ایک امیج تھا, 10% وغیرہ یہ تھا. نواز شریف کے ساتھ تو تھا نہیں. یہ تو اسی عرصے میں بنا نا, اسی عرصے میں بنا یا بنایا گیا, کچھ کہہ لیجیے. مگر پی ٹی آئی کہتے ہیں جی یہ کہ آپس کے ان کے کیس بنے ہوئے ہیں. اچھا, ایوان بالا میں اپوزیشن کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے. اسی پر ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر شاہدہ رحمانی, پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں, زرداری صاحب کی اپنی ایک اپروچ ہے, باقی لوگوں کی اپنی اپروچ ہے, تو کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اکیلے لڑنا چاہے گی یا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ چلے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تمام 11 جماعتوں کا اتحاد ہے, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اب تک جو ہے پی ڈی ایم بڑی کامیابی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ حکومت کو ٹف ٹائم دیتی ہوئی چلی آئی. اور جب سے یہ پی ڈی ایم کا وجود عمل میں آیا, آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب مستقل جو ہے وہ استعفوں پہ زور دے رہے تھے. پیپلز پارٹی چونکہ ایک جمہوری پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کی ایک طویل تاریخ ہے, تقریباً 50 سال سے زائد 53 سال ہو گئے پیپلز پارٹی نے جمہوری جدوجہد کی, جس میں ہمارے سینکڑوں کارکنوں سمیت لیڈران کی جانیں گئیں اور کوڑے کھائے, پھانسیاں لگیں, جیلوں میں گئے اور تمام قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, لیکن کبھی اس طرح اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. جمہوریت کے لیے کی. ہم نے کہا پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہو, آئین کی بالادستی ہو, ادارے اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں اور احترام کے ساتھ. یہی ہماری رہی. اور آپ نے اسٹریٹجی دیکھی کہ جب 2007 میں بی بی کا ایسیسنیشن ہوا اور اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے بائیکاٹ کا اعلان کیا, لیکن زرداری صاحب نے سیاسی بصیرت کے ساتھ کہا نہیں ہم الیکشن کو پارٹیسپیٹ کریں گے, اور بی بی کا وہ قول یاد دلایا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ایونٹ. اور آپ نے دیکھا کہ وہ نواز شریف صاحب خود بھی آئے اور اس کو پارٹیسپیٹ کیا. اچھا, اس کے بعد جب 2014 میں جو کچھ ہوا دھرنے ہوئے, لیکن ہم نے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں 2018 کے انتخابات میں جب تمام اپوزیشن کی جماعتیں بائیکاٹ کر رہی تھی, پارلیمنٹ میں نہیں آ رہی تھی, الیکشن کے نتائج پہ تحفظات تھے, جب بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں ڈیموکریسی جیسی بھی ہے لنگڑی لولی اس کو چلنے دینا چاہیے, اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ہم نے خود فیصلہ کیا پارلیمنٹ میں آنے کا, بلکہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو آمادہ کیا. اور یہ ہماری کامیاب حکمت عملی تھی کہ وہ حکومت جو کہ تبدیلی کے نام پہ آئی تھی, جس نے بہت عوام کو خواب دکھائے تھے اور جس کے غبارے میں جو ہوا بھری تھی, آپ نے دیکھا کہ وہ سب کے سب 2.5 سال میں ایکسپوز ہو گئے. نااہل ترین حکومت یہ ثابت ہوئی. اور اگر ہم اس وقت واک آؤٹ کر دیتے, نہ آتے اسمبلی میں, تو کیا یہ ایکسپوز ہوتے, یہ سیاسی یتیم ہوتے. ابھی بھی جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم ریزگنیشن دیں گے, اور لیڈرشپ نے تمام ممبرانز کے ریزگنیشن اپنے پاس رکھے, لیکن یہ کہا کہ یہ ہمارا آخری آپشن ہوگا.
آپ نے دیکھا کہ نومبر دسمبر میں ہم نے جو الاؤنس کیا کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے، وہ ضمنی انتخابات میں جو حصہ لیا حکومت کو ہم نے انتہائی ٹف ٹائم دیا اور حکومت کو بدترین شکست دی، اور ہم ملیح ہو، تھرپارکر ہو، سانگر ہو یا نوشہرہ، ہم کے پی کے تک ہم نے حکومت کو شکست دی. تو یہ ایک کامیاب حکمت عملی تھی. پھر سینٹ کا الیکشن، نیشنل اسمبلی کا الیکشن تو حکومت کے لیے وہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اب مثلاً اب سینٹ میں مسئلہ آ گیا کہ طے ہو گیا تھا کہ چیئرمین ہوگا یوسف زاء گیلانی، ڈپٹی چیئرمین ہوں گے ان کے عبدالغفور حیدری صاحب، فضل الرحمان صاحب کے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے مسلم لیگ نون کے. آپ سنا ہے کہ آپ لوگ شہری رحمان کو کھڑا کر رہے ہیں. دیکھیے، جو پارٹی کی حکمت عملی ہے، جو میجورٹی میں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ رول یہ ہوتا ہے کہ وہی جو ہے اپنا اپوزیشن لیڈر لے کے آتے ہیں. نمبر 1 جو یوسف زاء گیلانی صاحب کے الیکشن میں ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہ جیتے میں حکومت نے بدترین دھاندلی کی، اور ابھی بھی ہم جو ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں. نمبر 2 نمبر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن تھا، اصل میں حکومت کو وہ بدترین شکست دی. چاہے حکومت نے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے دوسرے تیسرے دن، ایک دن تو پرائم منسٹر چیختے چلاتے رہے، پھر انہی لوگوں سے انہوں نے اس میں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یوسف زاء گیلانی سب کے ووٹوں سے جیتے ہیں نا جی. اگر سب بالکل ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن اب جو طے ہوا تھا کہ یوسف زاء گیلانی کو ووٹ دیں گے اور جواب میں وہ لیڈر آف اپوزیشن ان کا بنائیں گے، اس پہ آنر کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، وہ اتحاد کی وجہ سے جیتے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے شکر گزار ہیں، اور جو بھی بات ہوگی باہمی مشاورت کے ساتھ ہی ہوگی. یہ بات نہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی اپنا، لیکن ہمارے یہاں چونکہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے پارٹی کے اندر بھی، اور سی ای سی کے اجلاس ہوتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے. آپ ہمارا پچھلا سی ای سی کا اجلاس دیکھیں، جب انہوں نے ریزگنیشن مانگے تھے، ہم نے اپنا سی ای سی کا اجلاس کیا، اور سی ای سی میں تمام ممبران نے اس کی مخالفت کی کہ ہمیں ریزگنیشن نہیں دینا چاہیے، اور ہم نے وہ اعلامیہ جو ہے وہ ان کو بتا دیا پی ڈی ایم کو کہ ہماری سی ای سی کے اراکین راضی نہیں ہیں. یہ تو پہلے سے کہیں مشروط تھا ہی نہیں. ہم لانگ مارچ کے لیے اکٹھا ہو رہے تھے، تیاری چل رہی تھی، لیکن جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی پی ڈی ایم کے کوئی راستے جدا نہیں ہیں. ہمیں مل کر بیٹھنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بہتر لائے عمل نکلے گا. بہت شکریہ آپ کا شاہدہ رحمانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہ نقطہ نظر ہے کہ ہم ابھی الگ نہیں ہوئے، رستے الگ نہیں ہوئے، اور ہم مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں آگے. ابھی بھی الگ نہیں ہوئے جی؟ نہیں، ابھی الگ نہیں. ویسے سیاسی اتحاد ایسے ہی ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی وہ طاقتیں طاقتور ہوتی ہیں جو باتوں کو پھیلا دیتی ہیں، وہ جن طاقتوں نے اندر کی گفتگو ہونے والی زرداری صاحب کی تقریر این اسی لمحے پبلک کر دی، تو وہ طاقتور تو ہے. صحیح. مجھے بریک پر جانا جی. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو 5 سال کا مینڈیٹ ملا، احتساب بھی 5 سال بعد ہی، یعنی کہ اسے اگر کسی نے جج کرنا ہے تو وہ بھی 5 سال بعد کرے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دبنگ اعلان تو کر دیا، مگر کیوں اس سے پہلے بھی وہ بہت سے اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں، جہاں پر وہ کبھی چائنا کی مثال دیتے ہیں، کبھی یورپ کی مثال دیتے ہیں، کبھی مدینہ کی ریاست کی. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. میرے صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ 5 سال کا مینڈیٹ ملا، احتساب کا عمل ہے وہ بھی 5 سال کے بعد ہی کیا جائے. یہ جج کر دی، بڑے اچھی بات ہے. یہ بات اگر انہیں پہلے یاد آ جاتی اس وقت جب انہوں نے دھرنا دیا تھا، ابھی نواز شریف کو آئے ہوئے 1.5 سال ہی ہوا تھا اور چل پڑے تھے دھرنا دینے کے لیے. یہ بھی 5 سال کے بعد کہتے کہ احتساب ہوگا. وہ کہتے دھاندلی ہوئی تھی، دھاندلی پھنسے اس وقت 1.5 سال کے بعد یاد آئی تھی. کہتے ہم نے 4 حلقے کھولے، چاروں میں آپ ہار گئے تھے حلقوں پہ. اور جو یعنی یہ نہیں ہے کہ جی 4 حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوئی، اب آپ اپنی طرف سے کرتے رہے. کیا ریلیف ملا تھا دھاندلی اگر ثابت ہوئی تھی؟ کہاں ملا تھا ریلیف؟ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کہیں گے کہ آپ 5 سال کے بعد ہی پوچھیے گا، اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ 5 سال از ناٹ انف. ہاں، یہ چیز بھی ہے، وہ زیادہ ہونا چاہیے. وہ چین میں یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. اور بھائی ہم نے دنیا کے سارے نظام دیکھے ہوئے ہیں. انسان میں ہیومن میڈ نظام ہے،
اللہ کے دیے ہوئے نہیں ہیں. اور جس ریاست مدینہ کا آپ اتنا چرچا کرتے ہو وہ ریاست مدینہ اسکینڈینیوین کنٹری نہیں ہے. وہاں وہ آزادیاں نہیں ہیں, وہ فحاشی نہیں ہے, اس کا تصور نہیں ہو سکتا جو ان ریاستوں میں ہے کہ وہ ریاست مدینہ میں ہو سکے. ان کی بنیاد ایک شخصی آزادی پر ہے, اور ریاست مدینہ کی بنیاد جو تھی وہ شخصی آزادی پہ نہیں تھی بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری پہ تھی. اس بات کا فرق پہلے آپ محسوس کر لیں کہ شخصی آزادی اور اجتماعی ذمہ داری میں کیا فرق ہے. ہمیں جوائن کیا ہے جی سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے. سلمان عابد صاحب ہیں. السلام علیکم سلمان عابد صاحب. جی وعلیکم السلام جناب میر صاحب. کیا چرچا ہو رہا ہے جناب؟ کیا مار کٹائی یہ وہ آپ کے سامنے یہ حالات و واقعات میر صاحب آپ کو عمران یہ کہتا ہے کہ اب 5 سال کے بعد میرا احتساب کریں, ابھی نہیں بول رہے آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصولی اور قانونی طور پہ تو 5 سال کے بعد عوام کو یہ حق ہے نا وہ عمران خان کو ووٹ نہ دیں, کسی اور کو ووٹ دے دیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اگر آپ 5 سال سے پہلے کہیں گے کہ اب آپ گھر چلے جائیں کیونکہ آپ ناکام ہو گئے ہیں, تو لیگل طریقہ تو نہیں ہے نا. لیگل طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو مینڈیٹ پورا کرنے کا اپنا ان کو 5 برس. میں نے یہی عرض کیا کہ جب عمران خان نواز شریف کے آنے کے 1.5 سال کے بعد ہی دھرنا دے کے بیٹھ گیا تھا تو اس وقت حضرت کو یہ خیال نہیں آیا؟ دیکھیے دھرنے کی جو نوعیت تھی وہ اور تھی, وہ پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر تو نہیں تھا نا. آج تو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی اس لیے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. وہاں مسئلہ ڈیلیوری کا تو نہیں تھا, وہاں تو مسئلہ تھا انتخابات میں دھاندلی کا. یہ تو اب بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو میر صاحب گئے تھے عدالت کے اندر, یہ تو ایک پٹیشن لے کے بھی نہیں گئے 2018 کے انتخابات کی. بات تو یہ ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے تو پھر عدالت کا فیصلہ بھی تسلیم کر لیا کہ انتخابات میں بے ضابطگی ہوئی ہے, دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن یہ تو جو ہے کسی ایک پٹیشنر بھی نہیں بنے نا کسی بھی ایک جگہ کے اوپر, اور نہ ان کے پاس کوئی انہوں نے عدالتوں میں ایویڈنس. ان کو اتنا اعتبار ہی نہیں تھا, یعنی کہ اگر کوئی شخص نااہل قرار دیا گیا ہو. ان کو عدالتوں پہ اعتبار اس وقت ہوتا ہے جب عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ عدالتوں پہ اعتبار نہیں کرتے یہ لوگ. نہیں تو یہ کرتے ہیں احتساب, یہ بھی نہیں کرتے. بات یہ الیکشن کمیشن کے خلاف جس طرح پاکستان کے اندر ایک کلچر ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ آئے گا وہ کہے گا کہ جناب عدالتیں زندہ باد, جس کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا وہ کہیں گے عدالتیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے انتخابات جو ہے اگر جیت جائیں تو شفاف ہیں, اگر ہار جائیں تو دھاندلی پہ مبنی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جو ہے اداروں کو مستحکم کریں, اداروں کو مضبوط بنائیں. جب تک آپ اداروں کو بالادست نہیں کریں گے, شفافیت پہ نہیں جائیں گے, اسٹرانگ نہیں کریں گے, اس وقت تک تو اداروں کی بالادستی نہیں ہوگی. تو اس وقت آپ پھر الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنے کے حق میں ہیں؟ بالکل. دیکھیں نا الیکشن کمیشن تو اب ہمارے پاس جس طرح سے چلتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو اس لیے الیکشن کمیشن کی شفافیت کا مسئلہ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے پاکستان میں اہم رہا ہے نا. اس لیے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صرف اس کے لیے شفافیت کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ الیکشن کمیشن کو زیادہ سے زیادہ انتظامی اختیارات دیں, تب یہ الیکشن کمیشن مضبوط ہوگا نا. اب وہ تھوڑا سا اسرٹ کر رہا ہے اور ہم نے اس کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دی ہے. یہ تو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اب یہ اس وقت ان کے خلاف بغاوت بنتی نہیں ہے. اب جب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی اپنا الیکٹورل ریفارمز کی طرف جا رہا ہوں, تو ان کو پھر الیکشن کمیشن سے معاذرائی کرنے کی بجائے اپوزیشن کو انگیج کر کے ایک اچھا جو ہے نا الیکٹورل پیکج لے کے آنا چاہیے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں. اور آج اسد کیسر صاحب نے کہا بھی ہے کہ وہ شہباز شریف سمیت سب کو انگیج کریں گے, تو اچھی بات ہے. اس موقع پہ الیکشن کمیشن سے معاذرائی کم از کم میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. نہیں مطلب یہ ہے کہ اب جو ریفارمز ہیں, یہ جو ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ریفارم ہے, وہی تو ریفارم نہیں ہوتی. ریفارم تو کنسنسس سے آئیں گے. ریفارم تو دیکھیے جب پارلیمانی کمیٹی بن رہی ہے نا, جو پارلیمانی کمیٹی بنے گی اس میں پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہوں گی نا. اگر یہ منظور ہوں گی تو تمام سیاسی جماعتوں کی منظوری سے ہوگا, اکیلے تو عمران خان نے نہیں کرنے والا, نہ ہو سکے گا. اور اس میں پھر پارلیمانی کمیٹی نے جو تجاویز دینی ہے اس کو الیکشن کمیشن نے بھی ریویو کرنا ہے. الیکشن کمیشن بھی اس کے اندر اپنا رول پلے کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس کے اندر آپ کو اداروں کے اندر ریفارمز کرنی پڑیں گی, الیکشن کمیشن کے اندر ریفارمز کرنی پڑیں گی, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ریفارمز کرنی پڑیں گی, تب جا کے یہ معاملہ ہوگا نا. ایسے تھوڑی ہو جائے گا الیکٹورل ریفارمز. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو 17 کا ایکٹ ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیارات حاصل ہیں, وہ خاصے اختیارات دیتا ہے. بلکہ جی اختیارات یہ حاصل ہیں کہ میر صاحب کروڑوں روپے لگا کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کی حد جو ہے وہ جتنے لاکھ روپے ہے اس کا کیا کر لیا الیکشن کمیشن نے. ایک بات کر سکتے ہیں. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان اور وزراء سمیت سب پہ الیکشن کمپین میں حصہ لینے پہ پابندی ہے. مجھے بتائیے کس کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کی ہے انہوں نے, چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہے. الیکشن کمیشن نے تو اپنے اختیارات کبھی استعمال ہی نہیں کیے. اب کرنے لگے ہیں نا جی, وہ
تو جب کرنے لگے ہیں دستگاہ پہ لگے ہیں، آپ نے شور مچا دی ہے. میں کہہ رہا ہوں جب کرنے لگے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، کریں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جب تک ان کو اپنے طریقے سے وہ اپنے ریفارمز کے ایجنڈے کے ساتھ نہیں جڑیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہونے والا. ابھی تو دیکھیے نا ریفارم کا ایجنڈا مثلا آپ کہتے ہیں کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو. دنیا میں کئی جگہ یہ تجربہ ناکام بھی ہو گیا ہے، انکلوڈنگ امریکہ میں بہت سے سوال لیکن جو تجربہ ہمارے پاس ہے وہ کون سا کامیاب ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، پتا لوگ ڈبے پہ ڈبے بھرتے ہیں پاکستان کے اندر. نہیں وہ ٹھیک ہے. تو پھر دوسرا جو سسٹم لاتے ہیں وہ شاید خاقان عباسی کہتے ہیں اب تو بندے اغوا ہوتے ہیں، پھر ڈبے اغوا ہو جائیں گے سارے. وہ خاقان عباسی کو پوچھے نا، خاقان عباسی سے یہ پوچھے کہ 2013 کا الیکشن انہوں نے کیسے جیتا تھا، وہ بھی بتا دیں ذرا. نہیں وہ تو میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا، وہ تو بتائیں گے کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے، وہ اپنی کہانی سنائیں گے. میں تو صرف یہ بتاتا ہوں کہ وہ ان کی آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ الیکشن کمیشن نے جو الیکٹورل ریفارمز ہوں گی وہ کسی ایک پارٹی کی خواہش کے اوپر نہیں ہو سکتی. مثلا یہ قمر دلشاد جو نہیں ہوگا الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوں گی. قمر دلشاد جو ہیں وہ بڑے ایسوسیٹ رہے ان کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ بڑے لمبے عرصے سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا پاکستان میں. ریزن نمبر 1 الیکٹرانک سسٹم. ہاں وہ کہتے ہیں انڈیا میں ناکام ہو گیا. آپ قمر دلشاد صاحب سے یہ تو پوچھے نا کہ چلے یہ تو نہیں چل سکتا جو آپ چلا رہے ہیں، کیا وہ چل پا رہا ہے؟ اچھا تو پھر اگر نہیں چل پا رہا تو ایک نہ چلنے والے سسٹم کی جگہ پھر نہ چلنے والا سسٹم لایا جائے تو کیا آپ کو دنیا کے اندر جو الیکٹرانک ووٹنگ کے جو نئے ووٹنگ آ رہے ہیں اسی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. صاحب اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اچھا چلے پھر ٹھیک ہے، پھر لیکن کوئی کنسنسس پیدا کریں، مشینیں ٹھیک پیدا کریں، اور وہ جو کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر الیکشن کمیشن مضبوط ہو جائے. منسٹری آف سائنس اس میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو زیادہ استعمال نہ کریں تاکہ حالات ٹھیک ہیں. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں نا ہمارے ہاں اب آپ کے سامنے یہ الیکشن ہوا ہے سینٹ کا. جو سینٹ کا الیکشن ہوا قومی اسمبلی میں جو اکثریتی پارٹی تھی وہ ہار گئی. چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو اکثریتی پارٹی تھی وہ ہار گئی. وہ کیسے ہارے یہ ایک مما ہے اور اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن چیئرمین کے الیکشن میں جس طرح جیتے اور جس طرح ہارے وہ تو سب کے سامنے نظر آ گیا ہے. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں جب چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں غفور حیدری صاحب 10 ووٹ کم پڑ گئے نا ان کو. نہیں اب چیئرمین وہ ڈپٹی چیئرمین ہے. ڈپٹی چیئرمین کی بات کر رہا ہوں میں. ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں 10 ووٹ کم ہو گئے نا اکثریتی پارٹی کے. نہیں لیکن وہ اس سسٹم کا کیا ہے کہ اس میں چیئرمین کے الیکشن میں 49 ووٹ لے کے ہار گیا بندہ 48 ووٹ لینے والوں کو. اب وہ عدالت میں چیلنج کریں. پی ڈی ایم نے کہا تھا ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، ابھی تک تو چیلنج نہیں کیا انہوں نے. چلے اللہ خیر کرے گا، چیلنج ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے. اللہ دعا کریں کہ پاکستان میں الیکشن کا شفاف سسٹم بنے اور شفاف سسٹم کے تحت الیکشن ہو اور معاملات آگے چلے. جی بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب. ہاں جی وقت بڑا شارٹ ہے. مجھے 65 کی جنگ کے ہیرو ایک تو ایم ایم عالم صاحب جی، میں نے ہمیشہ ان کی ذکر کیا ہے اور میں نے ان کو آخری دنوں میں دیکھا بھی ہے. ان پہ اسلام کا بہت زیادہ غلبہ بھی تھا اور اس لحاظ سے ڈرتے تھے ہمارے ہاں لوگ جو کہ کہیں طالبان کے ساتھ بھی رابطے ہوں یہ وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے یاد ہے میں نے عرض کیا تھا کہ جب کبھی کسی جگہ تقریر کرنے کا موقع ملتا مجھے ان کے ساتھ 2-4 بار موقع ملا ہے تو میرا خیال اور کوئی شخص نہیں تھا جس کے ساتھ چلتے ہوئے میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ ان سے 1-2 قدم پیچھے ہی رہوں. ان میں ایک ایم ایم عالم ان میں سے تھے. ایک ہی تھا میرا خیال، ایک ہی بار ہوا ہے کہ میں ہمیشہ جب 2-3 بار موقع ملا اردو سائنس یونیورسٹی میں جا رہے تھے تو میں دانستہ 1-2 قدم پیچھے رہتا تھا. باتیں بڑی مزے کی کرتے تھے اور ریکارڈ بھی انہوں نے کمال کا قائم کیا ہے. اور ہمارے ہاں پائلٹ بڑے کمال کے تھے. ایم عالم تھے، سرفراز رفیقی تھے، یونس تھے، جنہوں نے ہندوستان کا ہلواڑا بنا کے رکھ دیا تھا. اب صدیقی صاحب بھی تو آئے ہیں نا. اچھا آپ کے کچھ اور بھی دوست انتقال کر گئے. کراچی میں بہت سارے صدیقی صاحب ہیں جی. یہ جو پریزیڈنٹ رہے ہیں اس کے اسلامی یونیورسٹی کے جب ریکٹر تھے ڈاکٹر منظور، بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھے. نیپا اور اسٹاف کالج وغیرہ کے بھی سربراہ رہے ہیں. ڈاکٹر ممتاز اور یہ انہوں نے بہت سی ریفارمز میں پس پردہ یہی لوگ ہوا کرتے تھے. بڑے کام کے آدمی تھے اور بہت کمیٹڈ آدمی تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے. متین الرحمان مرتضیٰ جو ہیں یہ جسارت کے اداریے جب مشہور ہوئے کہ صلاح الدین صاحب کے اداریے ہیں. صلاح الدین صاحب بہت اچھا لکھتے تھے لیکن یہ اداریے جن سے شہرت ہوئی وہ ان کے نہیں لکھے ہوتے تھے، وہ متین الرحمان مرتضیٰ کے لکھے ہوتے تھے. اور کمال کی وہ اداریے تھے. ایک الگ طرز تحریر کے وہ وارث بنے، ترجمان بنے. اگرچہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ خطیبانہ پوسٹر ہیں لیکن صاحب وہ تو دیکھیں نا فخر ماتری کے ادارے بھی حریت کے مشہور تھے اور متین مرتضیٰ کے جسارت کے بولڈ اداریے تھے. کیا ہوتے تھے وہاں سے اور کیا تحریر تھی.
شکیل فاروقی صاحب تھے. شکیل فاروقی صاحب وہاں سائنس کی لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ کسی اور کو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ وہاں جینیات کے استاد بھی تھے اور ان کے جمیعت اساتذہ کے شاید سربراہ بھی رہے، بہت جینوئن آدمی تھے. صحیح ہے. اگلی سٹوری کی طرف بڑھنا ہے. روس اور امریکہ میں جی، روس نے جہاں پر امریکہ سے اپنا سفیر واپس بلا لیا. وہ دیکھیے یہ لڑائی اس وقت جب ٹرمپ آیا تھا تو اس طرح کے الزامات تھے کہ روس اور خاص طور پر پیوٹن جو ہے یہ انہوں نے کوئی انٹروین کیا ہے امریکہ کے الیکشنوں میں، اور اس کے لیے انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کیا ہے، اور اس پہ الزام تھا کہ یہ گویا ان کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، ان کی خواہش پر ان کے یہ کرنے پر ٹرمپ جیتا ہے. اچھا، ماہر بین الاقوامی امور مہدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. جی جی لائن پر موجود ہے. جی السلام علیکم مہدی صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. اصل میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو روس اور امریکہ کا جو بائیڈن کا ایک نیا، ایک تو اسے بہت کنڈیم کیا پیوٹن کو انہوں نے، اور اب ساتھ ایک سفیر بلا دیا ہے روس نے واپس، اور افغان ایشو پہ وہاں میٹنگ بھی ہو رہی ہے. کیا کیا لگتا ہے آپ کو، کیا کہانی ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب ایسا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو نومبر دسمبر کے میں پچھلے سال کے آخر میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا، سائبر حملہ امریکہ کے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ 16 مارچ کو، پچھلے منگل کو رپورٹ جاری ہوئی ہے، اور جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہے انہوں نے اس رپورٹ کے اندر کہا ہے کہ رشیا واز بیہائنڈ دا اٹیک. تو بنیادی طور پہ یہاں سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور اس کے اگلے دن ہی کیونکہ اے بی سی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کی انٹرویو تھا بائیڈن صاحب کا، تو بائیڈن صاحب نے وہاں پر باقاعدہ اس کو کہا کہ جناب انہوں نے مداخلت کی ہے اور اس کو پے دا پرائس کرنا پڑے گا. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر جو کچھ پوٹن کر رہا ہے وہ ایک قاتل کے طریقے سے کر رہا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ جو الیکسی کو زہر دینے کی بات چلی ہے اور جرمنی میں جن کا علاج ہوا اور وہ واپس آ گئے اور اب پھر گرفتار ہیں، اور ماسکو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہلچل ہے اور بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے. تو یہ ساری باتوں کو انہوں نے اپنے اس کے اندر ڈسکس کیا ہے، اور جب یہ ساری باتیں ڈسکس کری ہے تو ہمیں ابھی کچھ دیر پہلے پوٹن نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بی ہیلدی وش ہم ہیلدی. تو وہ بنیادی طور پہ ٹونٹ کر رہے ہیں بائیڈن کو، اور بائیڈن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی صحت کا خیر خواہ ہوں اور میں یہ جوک میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ امریکہ کا ایک انٹرنل پولیٹیکل صورتحال ہے وہ بھی اس کے پیچھے شامل ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر اس بات کو کافی زیادہ بائی کیا گیا کہ رشیا اور پوٹن جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں انوالو رہا، اور جو پچھلے صدر تھے ان کو جتانے میں اور اب دوبارہ ان کے لیے کوشش کرنے میں. تو یہ وہ ساری کہانی ہے جس کہانی کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور روس نے اپنا سفیر وقتی طور پہ امریکہ سے واپس بلایا ہے صلاح مشورے کے لیے. تو یہ سٹوری تو اس طرح ہے، اور دوسری طرف جو وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، بالکل وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یکم مئی کی جو ڈیٹ آ رہی ہے اس حوالے سے کچھ تذبذب کا شکار ہے، اور وہ اپنی فوج کو نکالے گا یا نہیں نکالے گا اس کا باقاعدہ بائیڈن صاحب نے اس دن بھی جواب دینے سے اعتراض کیا اپنے انٹرویو کے اندر. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے قندھار میں کل بہت عرصے کے بعد جب سے دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا، پہلی دفعہ امریکہ نے براہ راست طالبان کے اوپر حملہ کیا ہے، اور طالبان جو ہے وہ امریکہ کی واپسی اگر یکم مئی کو نہیں ہوتی تو وہ کافی سخت جواب دینے کی بات کر رہے ہیں. تو امریکہ کے اندر اس وقت اصل میں دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک بات ہو رہی ہے کہ وہ وقت کے اوپر واپس آ جائے، لیکن اس صورتحال کو افغانستان کی حکومت اور پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ وہ فوری طور پہ واپس نکلے، اور دوسری بات ہو رہی ہے عبوری حکومت کی، لیکن طالبان جو ہے وہ کسی قسم کی عبوری حکومت کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو کافی زیادہ جو ہے وہ مشکل صورتحال وہاں بن گئی ہے، اور رشیا وغیرہ اس کے اندر اب انوالو ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے، ان کی بہت ساری برائیاں تھی، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم ڈائریکٹ ایکسیس نہیں دیں گے افغانیوں کے ساتھ امریکنز کو. تو یہ جو ہماری پالیسی تھی، کوئی بھی حکومت رہی لیکن وہ اس کو فالو کرتی رہی، لیکن موجودہ حکومت نے بدقسمتی سے اس کو فالو نہیں کیا، اور انہوں نے ڈائریکٹ ایکسیس
ایکسس دے دیا. تو اب پاکستان کی وہ صورتحال نہیں بچی ہے, اسی لیے یہ کانفرنسز کبھی جو ہے وہ کہیں اور ہو رہی ہے اور اب ماسکو کے اندر ہو رہی ہے, کیونکہ چین, ایران اور جو روس ہے, اگر امریکہ واپس نہیں جاتا تو یہ تینوں ممالک, خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ممالک جو ہے یہ سپورٹ کریں گے طالبان کو, اور امریکہ کے لیے مشکل صورتحال ہوگی. اور اگر امریکہ وہاں سے چلا جاتا ہے بغیر کچھ بنائے اور اسی حالات کے اندر, تو وہاں پر مزید خون خرابے کا خطرہ ہے, اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے پاکستان کو ہوگا. تو پاکستان اس وقت ایک مشکل صورتحال کے اندر پھنسا ہوا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کنٹینیو کرے, جبکہ پاکستان ایک زمانے میں یہ کہتا رہا ہے, خاص طور پہ موجودہ وزیر اعظم کے غیر ملکی فوجوں کو واپس چلا جانا چاہیے, لیکن اب صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوئی بھی ہے. تو یہ ہے اصل میں. جی بہت شکریہ آپ کا مہدی صاحب, بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے دونوں پہلوؤں کو بہت اچھی طرح اجاگر کیا. بہت شکریہ آپ کا, پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی آپ کو. اب آپ یہ نہ کہ کنکلوڈنگ نماز کے یہ سب کچھ ہو گیا, سینٹ کے الیکشن سے لے کر امریکہ کے صورتحال تک, روس سرد جنگ, نئی سرد جنگ کا ایک جو آغاز ہوا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد, وہی لگتا ہے کہ بائیڈن کی نہیں, پہلے ٹرمپ کے آنے کے بعد ہوئی تھی, اور اب جو بائیڈن کے آنے کے بالکل پہنچ گئے جی, اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد